अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, 1973 के दस्तूर की गोल्डन जुबली की तकरीबात के सिलसिले में आज कौमी असम्बली की इमारत में कन्वेंशन हुआ, जिसमें पार्लिमान के अरकान समेत बाज़ आइनी ओहदेदारों ने भी शिरकत की और हुकूमत ने अपने तय ये तासुर देने की कोशिश की कि सब एक पेज पर हैं, लेकिन मुल्क की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आई। बहरहाल कन्वेंशन में वजीर आजम ने चारों इकाइयों को लड़ी में पिरोने का सेहरा आइन को देते हुए नजरिए जरूरत पर भी इजहार ख्याल किया। 1973 के आइन में मुख्तलिफ औकात में जो तरमीम की गई, किस तरह 1955 में पहली मरतबा नजरिया जरूरत को ईजाद किया गया। चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को बिन पूछे 3 साल की उनको रियायत दे दी। आईने पाकिस्तान को बसा औकात रीराइट भी किया गया, लेकिन ये वो आइन है 73 का आइन जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में परो रखा है और क़यामत तक ये परो के रखेगा इंशाअल्लाह। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने एक बयान में पार्लिमान को अवाम की सबसे बड़ी अदालत करार दिया था, आज अपनी तकरीर में गैर मशरूत मुज़ाकरात पर बात की, लेकिन साथ ये शर्त भी रखी कि अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के पास आना होगा। Rush judgment is hushed judgment. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, but they have to come to him. The Prime Minister is the only valid authority to do a dialogue. ऐसा नहीं होता dialogue. And why are we talking about dialogue? Because it doesn't suit a government. जबकि जरदारी साहब के फर्जंदे अर्जुमन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने जारहाना रवैया अपनाते हुए कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम को निकालने का मतलब ये नहीं कि साजिश खत्म हो गई है। जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी अदलिया में बैठे हैं। हमने समझा कि हमने तो अदम एतमाद कर लिया है, जमहूरियत तो कामयाब हो गया है, साजिश खत्म। साजिश आज तक चल रहा है, एक ही जगह मौजूद है जहां ये खेल अभी तक जारी है। जो सुप्रीम कोर्ट है वहां भी कुछ ऐसा कोई साजिश पक रहा था, और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं। किसी एक आदमी की आमरीत चलेगा सुप्रीम कोर्ट, वन मैन शो चलेगा सुप्रीम कोर्ट। जिस आइन का उन्होंने दिफा करना था उस आइन का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। एक चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस है वो अपना अक़लियत को अक्सरियत में साबित करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं कि 2+2 is 3, but you and I can see that 2+2 is 4, मगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं 2+2 is 3। इस किस्म का मजाक जो पाकिस्तान का आइन के साथ खेला जा रहा है, पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खेला जा रहा है, जो एक बड़ा गेम का हिस्सा है। हमारे इदारे बन के काम करें, कौमी इदारे बन के काम करें और किसी की पॉलिटिकल विंग बनने की शौक पूरा ना करें। कन्वेंशन के सबसे अहम मेहमान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम आइन के मुहाफिज हैं, लेकिन यहाँ जो सियासी बातें हुई वो इससे इत्तफाक नहीं करते। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ। मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई। इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। कन्वेंशन से पहले इसी इमारत में कौमी असम्बली की मामूल की कार्रवाई हुई और इंतखाबात के अखराजात का बिल पेश करते हुए इसहाक डार ने कहा कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इलेक्शन का मुनक्किद होना एक आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के जेरे एहतमाम कराए जाएं। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है। फौरी इलेक्शन का इनेकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया कि 3-0 का फैसला अक़लीती फैसला है, इस पर अमल दरामद ना किया जाए। बाद में यही मिनी बिल ऐवान बाला में पेश कर दिया गया, जबकि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद सेनेट ने भी मंजूर कर ली। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत की तरफ से इनकार के बाद पार्लियामान के मुश्तरका इजलास ने
अदालती इस्लाहात का बिल पास कर लिया। इस मौके पर PTI सेनेटर्स ने नारे लगाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। इस सब के बीच एक पेशरफ्त यह हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और सेक्शन 58 में तरमीम की तजवीज़ दी है, जिससे सदर की बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात की तारीख देने का मजाज होगा। सवाल यह है कि आइन की गोल्डन जुबली पर जब 2 सूबों की असम्बलियां टूटी हैं, हम आवाम को आइन के तहत नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही? आइन 90 रोज में इंतखाबात का कहता है, लेकिन हम इसकी राह में बार बार रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, वैसे तो पहले ही तमाम हुज्जतें तमाम की जा रही थी कि किसी तरह से इंतखाबात ना हो, लेकिन आज का जो दिन है, जिस तरह से आइनी कन्वेंशन हुआ पार्लियामेंट की इमारत में, उसके बाद आपको लगता है इंतखाबात होंगे? अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो आइन शिकनी होगी। अगर इस हुकूमत ने, PDM की सरकार ने, अगर बिलावल ने, अगर आसिफ अली जरदारी ने, अगर शहबाज शरीफ ने ये फैसला ही कर लिया है कि उन्होंने आइन को रौंदना है, आइन को तोड़ना है, तो बेशक वो अपनी कोशिश कर ले। देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है, और जिन जजेस की आप बात करते हैं कि कहते हैं कि एक डिवाइडेड हाउस है, उस डिवाइडेड हाउस से भी अगर आप राय ले तो 90 दिन की कदगन से कोई बाहर नहीं निकलता। सब इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये आइन, इस पर कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बिलावल को मैं कहता हूँ कि आप छोड़िए हमारी बात को, आप एहतजाज एहसन तो आपकी पार्टी के हैं ना, उनसे पूछ लें, आप लतीफ़ खोसा से पूछ लें, और अगर रज़ा रबानी ईमानदारी से अपनी सियासी मसलहतों से बालातर होकर ईमानदारी से आपको गाइड करें तो वो भी आपको सही बता देंगे कि आइन क्या कहता है। आपने फारूक, शर्त मुश्किल है। फारूक नाइक का मुझे मजबूरी का एहसास है, वो जरदारी साहब के वकील हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लायक हैं, लेकिन उनकी मजबूरियों का मुझे एहसास है। लेकिन पीपल्स पार्टी में जो लॉ नोइंग लोग हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हो सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं। अब इसाक डार साहब खड़े हो गए, वहाँ कहते हैं कि जी एक ही दिन होने चाहिए। भाई, आइडियली स्पीकिंग यस, उसका एक तरीका है। आप उसको एक दिन करना चाहते हैं तो असेंबली, नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दें, और हमने तो कहा था कि डिसॉल्व कर दें और एक ही दिन इलेक्शन करा देते हैं, सिंध की असेंबली डिसॉल्व करते, तो फिर रुकावट क्या है? एक दिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर जो 2 असेंबलियां तहलील हुई हैं उनको 90 दिन के अंदर इंतखाबात में जाना है। ये आइन कहता है। आइन में अगर आप तरमीम कर सकते हैं तो कर दें, लेकिन आइन में तरमीम तो नहीं हुई। ये बताइएगा कि आज आपको एक 1993 का एक नारा लगता था, जालिमों काजी आ रहा है, मजलूमों का साथी काजी। आपको याद आया आज नारे, इस तरह के नारे याद आए? जी बिल्कुल आए। तो क्या कहेंगे आज जस्टिस काजी फायज ईसा बिल्कुल एक रवायत के बरक्स आज मौजूद थे एक जगह पे, यहाँ पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी नज़र में काजी फायज ईसा के साथ ज़्यादती की गई। उनको ये यकीन दिलाया गया कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और उनको बीच सियासी भवन में बिठा दिया गया। एक तरफ जरदारी बैठे हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ बैठे हैं। देखिए, दावत देते हैं सब जजेस को, कोई जज नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का मां सिवाय काजी साहब के। क्यों नहीं आते? और उन्होंने कहा कि मसरूफियात, दैट्स अ पोलाइट वे ऑफ डिक्लाइनिंग। उन्होंने बड़े मुअद्दबाना तरीके से माजरत कर ली, क्योंकि वो सियासी खाड़े में नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने एम्बेरस किया, और काजी साहब को अपनी तकरीर में कहना पड़ा कि देखिए, आपने तो आइन की बात करनी थी, आपने ये सियासी गुफ्तगू कर दी। मैं सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बनने नहीं आया, मैं आइन का मुहाफिज हूँ, मैं तो आइन की बात करूँगा। और फिर उन्होंने कुछ बातें भी की जो कि बिल्कुल मुनासिब थी, लेकिन उनको मेरी नज़र में इन्होंने इस्तेमाल किया, मेरी नज़र में उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, मेरी नज़र में उनके साथ ज़्यादती की, और उनको मैं समझता हूँ बसद एहतराम, मुझे बहुत एहतराम है, हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, एक बड़े आला ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए था
کہ یہ جس جھانسے میں ان کو پھنسا رہے ہیں یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے بلا کر اس دن وہاں بٹھا دیا جس دن انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے جس سے کہ ان کے اپنے ادارے پہ حملہ کیا گیا ہے, اس ادارے کے اختیارات کو سلب کیا گیا ہے, آرٹیکل 191 کی خلاف ورزی کی ہے, سپریم کورٹ کے رول 12 کی نفی کی ہے, جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں واضح لکھا ہے کہ یہاں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں ماں سوا اپنا یہ سپریم کورٹ کے پریکٹسز اینڈ پروسیجرز کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. اگر آپ نے چھیڑنا ہے تو آپ کے پاس آئینی ترمیم کیجئے, 2/3 اکثریت ہے تو کر دیجئے, لیکن سمپل لیجسلیشن سے آپ نہیں کر سکتے. تبھی تو صدر صاحب نے واپس کیا تھا, آج انہوں نے پھر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. میری رائے میں یہ چیلنج ہو سکتا ہے, میری رائے میں یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. قریشی صاحب, آپ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر کچھ ججز کے بارے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے ان کو, کچھ ججز کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ دستور کے مطابق فیصلہ نہیں کرے, بلکہ اشارتاً آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, وہ کہتے ہیں 2+2 3 ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں 2+2 4 ہوتے ہیں. اب وہ 4 3 اور 3 4 کے مسئلے کی طرف ریفر کر رہے ہیں, گویا عدم اعتماد کر رہے ہیں کچھ ججز پہ. تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قابل عزت, قابل احترام ہیں, مستقبل میں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بننے والے ہیں. کیا اب آپ کی پارٹی ان کے اس کنڈکٹ پہ کوئی اعتراض کرے گی جس طرح آپ کے مخالفین کچھ ججز پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ لب و لہجہ نہیں ہوگا جو آج بلاول کی گفتگو تھی, جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو نشانہ بنایا, جس طرح یہ مرتضیٰ عباسی صاحب نے, میں صاحب بھی کہتے ہوئے مجھے اب شرم آ رہی ہے, مرتضیٰ نے جو کیا ہے, جو انہوں نے وہاں منسیرہ میں جو گفتگو کی ہے, کیا کوئی مہذب آدمی, کوئی شریف آدمی چیف جسٹس کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ کسی کے بارے میں اکیلے بھی نہیں کی جا سکتی, کسی کے بارے میں نہیں ہوا, کسی کے بارے میں نہیں, معاف کیجئے گا, میں آپ سے سوری, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, کسی کے بارے میں نہیں کی جا سکتی. کیا کسی نے, کسی جج نے اس کا نوٹس لیا ہے؟ ان کے چیف جسٹس کے بارے میں ایسے نازیبا استعمال کیے الفاظ, اور سب خاموش تماشائی بنیں گے. قاضی صاحب کو, میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کو بڑا پن دکھانا چاہیے اور ان کو ہال کرنا چاہیے مرتضیٰ عباسی کو, کہ تم نے جرت کیسے کی ہے, تم نے جرت کیسے کی ہے یہ لفظ استعمال کرنے کی, تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے. ان کو بلانا چاہیے اس کو اسحاق ڈار کو, کہ بتاؤ تم نے جرت یہ کیسے کی ہے, تم سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہو. یہ آج اگر ججز مل کر یہ اتفاق نہیں کریں گے تو وہ اپنے ادارے کی اتھارٹی کو ایروڈ کریں گے. دیکھیے, ہمارے آئین میں بڑا واضح ہے, ٹرائکوٹمی کا کانسیپٹ ہے. جوڈیشری کا اپنا مقام ہے اور ہونا چاہیے, عدلیہ کا اپنا, مقننہ کا اپنا رول ہے جو بہت ضروری ہے جمہوریت کے لیے, اور ایگزیکٹو کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں جو انہیں ادا کرنی ہیں. ان میں کمپارٹمنٹلائزیشن ہے. تو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کا ایک فریم ورک ہے, ان کی ایک سوچ تھی, اور انہوں نے اس سوچ کو جو اپنا آئین میں پرو دیا. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ تجاوز ہوا ہے, آج آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا تجاوز ہوا ہے, اور یہ غلط ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں میری نظر میں اس قانون کی کوئی وقت نہیں ہے, میری نظر میں سینٹ کے ریزولوشن کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ آئین سے بالا نہیں ہو سکتا, یہ بائنڈنگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جس سینیٹر نے, جس نے اس کو ووٹ کیا ہے, انہوں نے آئین شکنی کی ہے, انہوں نے پاکستان 50ویں سالگرہ پر انہوں نے آئین پر حملہ کیا. اچھا شاہ صاحب, یہ بھی کہیے گا, آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج فلور پر یہ کہا کہ مذاکرات کرنے چاہیے وزیر اعظم کو, اپوزیشن, معاف کیجیے گا, تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن پہل تحریک انصاف کو کرنی چاہیے. کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں آپ کے نون لیگ کے ساتھ؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بڑی بدنام ہو رہی ہے اس چکر میں کہ وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتی. عرض یہ ہے, پیپلز پارٹی کا ترہ امتیاز کیا تھا؟ پیپلز پارٹی 2 چیزوں پہ بڑا فخر کرتی تھی بجا طور پہ, ایک 73 کے آئین پر اور ایک نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھنے پر. نیوکلیئر پروگرام پر سینٹ پہ کھڑے ہو کے اپنا اسحاق ڈار نے جو گفتگو کی, میں بلاول کی جگہ ہوتا تو وہاں جواب دیتا,
اور ملک کے وزیر خارجہ ہیں. اگر آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ خاموش. سیاسی مصلحت نے خاموش کر دیا ہے. نیب کے کیسز نے ان کو خاموش کر دیا ہے. دوسری طرف آئین پر یہ کہتے ہیں آئین پر حملہ ہو رہا ہے, آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, اور یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہوں. رضا ربانی جیسے اعلیٰ پائے کا انسان, ایک آنیسٹ انٹیگریٹی والا آدمی, سیاست نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ خاموش ہے. بڑا اچھا آدمی ہے, میرا دوست بھائی, ہم اکٹھے رہے, میں دل سے عزت کرتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ آج رضا جیسا آؤٹ اسپوکن پرسن صرف سینٹ کی ہتھ کڑی نے اس کو جکڑ کے رکھ دیا ہے, سینٹ کی سیٹ نے جکڑ کے رکھ دیا ہے. شاہ صاحب میرا سوال وہی ہے, آج ان کو بولنا چاہیے تھا. آج اعتزاز احسن کو دیکھیے, آج لطیف کھوسہ کو دیکھیے, وہ ان کے کولیگز رہے ہیں, سینیٹرز رہے ہیں, آج وہ بھی تو آواز بلند کر رہے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب بھی آواز بلند کر رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے, کیا مجبوری ہے؟ مشاہد حسین جیسے کو دیکھیے, مشاہد حسین سید نے جو بات کی ہے ہماری پارٹی میں نہیں ہے, ہم سے بہت ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اصول کی بات کی ہے. انہوں نے چین سے واپس آ کے جو پیغام دیا ہے بڑا ٹھوس پیغام تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست سے بالا ہو کر, جو جماعتی قید سے بالا ہو کر ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, راستہ تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب زرداری صاحب کہتے ہیں ڈائیلاگ کرو, ہم ڈائیلاگ کے حامی ہیں, لیکن پہلے اپنی پی ڈی ایم کو تو قائل کریں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہرگز ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. نون لیگ سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کیا رابطے ہو رہے ہیں؟ نون لیگ تو ڈیوائیڈڈ ہے. نون لیگ کے خواجہ آصف کہتے ہیں بیٹھ کے بات کر دیجئے, رانا ثناء اللہ کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نون لیگ پر اپنا قبلہ تو درست کرے. مریم بی بی کیا کہتی ہیں, شہباز شریف کچھ کہتے ہیں, صبح کچھ شام کچھ, گھڑی تولا گھڑی. چلیں جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ان سے تو مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا شاہ صاحب. ارے ان کے پلے کچھ نہیں ہے بھائی, بے اختیار ہیں وہ. اچھا, بے اختیار ہیں. دیکھیے شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں, لیکن ڈوری ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ڈوری کھنچتی ہے لندن سے. اچھا, فیصلے لندن میں ہوتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ مزاج کو بذات پسند نہ آئے تو ان کی اپنی بھتیجی کہتی ہیں یہ تو حکومت ہماری ہے ہی نہیں. چیف آرگنائزر ہے پی ایم ایل این کی, پی ایم ایل این کے وزیر اعظم ہے, وہ کہتی ہے حکومت ہی ہماری نہیں ہے. کس کی ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب چک ایسا لگ رہا ہے کہ پورے کا پورا سسٹم کلوزنگ ان آن پی ٹی آئی, یعنی الیکشن تو کسی صورت میں ایسا لگ رہا ہے کہ سسٹم کے اندر یہ بالکل طے ہو چکا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے. تو اب آپ کی اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی آئین کے ساتھ کھڑی ہے, پی ٹی آئی رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو پی ٹی آئی, میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب میں کلیئرٹی ہے. یقیناً پارٹی کا اس پہ ایک, اگر یہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے یا کوئی کنٹیمپٹ میں بلاتی ہے, سپریم کورٹ پہ میں سمجھتا ہوں اس کو جیسے کہا ہے کہ میں اعتزاز صاحب سے ایگری کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں نو مور ڈدرنگ, دے ہیو ٹو بی فرم, اور ان کو فیصلہ کرنا ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. عمران خان نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ, سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وکلا برادری کی بھی یہ آزمائش ہے, ایک کڑا امتحان ہوگا کہ وہ لکیر کے اس طرف کھڑے ہوتے ہیں یا لکیر کے اس طرف کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ ان کو چوز کرنا ہوگا, کیونکہ یہ آئین پر حملہ آور ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ کی پار کو کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھنا ہے. نہیں کوئی عوامی رابطہ مہم, کوئی جلسے جلوس جو آپ کی پارٹی کا ترا امتیاز رہا ہے؟ بالکل ہوں گے. دیکھیے بالکل انشاءاللہ. عمران خان نے کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد, عید کے بعد وہ عوام میں نکلیں گے, جلسے کریں گے. جب جلسے کریں گے تو ہم اپنا موقف پیش کریں گے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ عوام ان کی سنتی ہے یا عوام ہماری سنتی ہے. مجھے ڈر یہ ہے, یہ اتنے خائف ہیں, یہ عمران خان کے خوف میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کوئی جھوٹے سچے کیس اور نہ بنا لیں. آج میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. آج میں گیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج کے سامنے پیش ہوا. جو پروسیکیوشن والے تھے ان کے جتنے الزامات لگے تھے, دفعے لگے تھے, وہ مجھ پہ ایک بھی لاگو نہیں ہوا کیونکہ میں فزیکلی موجود ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو کسی میں آتا ہی نہیں ہے. ویسے شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جج صاحب کے سامنے جب آپ پیش ہوئے تو جج صاحب کو ہنسی نہیں آئی کہ آپ کے اوپر ٹیررزم کے کیسز ہیں؟
یہی یا صاحب نے کہا کہ آپ نے ملک کے سابق وزیر خارجہ کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے اور آپ ان سب الزامات سے ان کو بری الذمہ کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 109 میں یہ ابیٹمنٹ میں ہے. انہوں نے کہا اچھا چلیے ابیٹمنٹ میں ہے تو ثبوت دیجئے، مجھے ثبوت دیجئے. انہوں نے کہا جی ثبوت تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی اور گواہ ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو جج صاحب بھی مسکرا دیے اور میں نے بھی کہا کہ دیکھیے جناب اٹس اے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کنکاکٹڈ کیس، اور ان کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن مجبور ہے بیچارے، کیا کرے. تو یہ کیفیت ہے. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مزید کیسز میں جکڑیں گے، یہ گرفتاریاں کریں گے. اگر ہم نے باہر کال دی نکلنے کی، یہ ظلم کریں گے. یہ فنڈامنٹل رائٹس جس کی آج قاضی عیسیٰ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے آئین کی خوبصورت جو چیپٹر ہے وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، وہ ان فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ گرفتاریاں کریں گے، کیس بنائیں گے، پگڑی اچھالیں گے، تہمتیں لگائیں گے، ڈرائیں گے، دبائیں گے تاکہ یہ اپنا تسلط جو ہے وہ قائم رکھے. عوام میں ان کی جو ہے نا یہ ان کی اتھارٹی ایروڈ ہو گئی ہے، لوگوں میں ان کی وقت نہیں رہی. میں کہتا ہوں کہیں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، ایک طرف پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف یہ کھڑے ہو جائے، ان کے جو سورما ہیں، ان کے کیبنٹ ممبر ہیں وہ کھڑے ہو جائے. آئیں، میں چیلنج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آئے، بلاول وزیر خارجہ ہے نا، میں سابقہ تھا، کسی آ جائیں، کسی بازار میں آ جائیں، ایک طرف وہ کھڑے ہو جائے، ایک طرف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، لوگوں کی رائے لے لے لوگ کیا کہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کو فنڈز تو نہیں دیے حکومت نے، اور اب معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا ہے. دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی قومی اسمبلی کے اسپیکر کو یہ خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی جائیں تاکہ اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس آئیں. تو اس سچویشن میں اب آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ کو یہ سرکار استعمال کر رہی ہے، پارلیمنٹ کو استعمال کر رہی ہے، پارلیمنٹ کو ڈھال بنا رہی ہے، اپنی خواہشات پارلیمنٹ کے کندھے پر رکھ کر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو فنڈز ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کمیٹی کو ریفر کر دیا ہے، چارج ایکسپینڈیچر ہے بھائی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہونی. اور 20 ارب 21 ارب بے معنی ہے، اتنے بڑے حجم میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جیسے سپریم کورٹ میں کہا کہ پورے حجم کا یہ 0.02% ہے، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہ مذاق ہے اور لوگ اس مذاق کو سمجھتے ہیں، اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں. یہ بتائیے وہ لوگ جو پہلے ہمارے ساتھ قائل نہیں بھی تھے وہ آج ہمارے ساتھ آ گئے، کیوں آ گئے؟ یقین جانیے میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہم چیلنجز سے دو چار تھے، ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ آگے ہمارے لیے بہت چیلنجز ہوں گے آنے والے انتخابات میں، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا اور ان نادانوں سے وہ حرکتیں ہوئیں کہ آج پوری قوم پلٹ گئی ہے. آج لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف ہے، آج لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ عمران خان سے وابستہ ہیں. ان کو دیکھ کے کوئی راضی نہیں ہے، ان کو ہاتھ دینے کو تیار کوئی نہیں ہے. ہاں جبر سے بیٹھ سکتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ماضی میں بھی بیٹھے ہیں، عامر بھی رہے ہیں. یہ جو بل پیش ہوا ہے یہ تو ایک منی بل ہے، منی بل ہے، اب بھی ہے، منی بل ہے. تو منی بل تو اگر حکومت کا منظور نہ ہو تو حکومت تو گر جاتی ہے. تو اب یہ تو خود حکومت نہیں پھنس گئی یہ پیش کر کے. بھائی جان یہ بہانے ہیں حبیب اکرم صاحب، یہ سب بہانے ہیں. نشانہ کچھ اور ہے، بہانہ کوئی اور ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بھی آپ لوگوں پہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے وہ ارجنسی آپ لوگ نہیں دکھا رہے جو پنجاب میں انتخابات کے لیے دکھا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہماری پوری ایجنسی ہے. ہم نے غور و خوض کیا ہے اور غور و خوض کرنے کے بعد ہم نے جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں ایٹ دی اپروپریٹ فورم. پہلے ہم سپریم کورٹ جانے کا سوچ رہے تھے، ہم نے جب اپنی مشاورت کی اپنے وکلاء سے مشاورت کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مناسب فورم خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے الیکشنز کے لیے پشاور ہائی کورٹ ہے.
تو ہم وہاں جا رہے ہیں, ہم وہاں اپنی ریٹ لے کے جا رہے ہیں, پٹیشن لے کے جا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو پرنسپلز طے کر دیے گئے ہیں, جو واضح سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس میں ان کو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی. لیکن دو دن پہلے تو خود آپ ہی کی پارٹی کے کچھ لوگ گئے تھے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن لے کے, تو اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ پشاور ہائی کورٹ؟ ہاں, ہم نے اس پہ نظر ثانی کی ہے, بوجوہ نظر ثانی کی ہے کہ ہمیں مناسب فورم ہمارے لیے پشاور ہائی کورٹ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ہم لیں گے یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اس پر گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. 1973 کے دستور کی گولڈن جوبلی کی تقریبات آج قومی اسمبلی کی عمارت میں کنونشن کیا گیا اور تقریبات منائی گئیں. اسی پر ہم بات کریں. قریشی صاحب بھی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, قریشی صاحب کو آپ ایک ترانہ یاد کرا رہے تھے, ظالموں قاضی آ رہا ہے, وہ کیا تھا؟ اچھا, آپ نے وہ بات دل میں رکھی ہوئی ہے. جی, کیونکہ میں جانتی نہیں کہ وہ کیا تھا. 1993 میں ہوا یہ تھا کہ جب اس وقت حکومت ٹوٹی نواز شریف صاحب کی, تو جماعت اسلامی نے الگ ہو کے پاکستان اسلامی فرنٹ بنایا تھا. اچھا. اور پاکستان اسلامی فرنٹ کا جو نعرہ تھا وہ قاضی حسین احمد ظاہر اس کے جماعت اسلامی کے سربراہ تھے. تو وہ جب انہوں نے کیمپین چلائی تو کیمپین بڑے جدت سے بھری ہوئی کیمپین تھی, ورنہ جماعت اسلامی اس سے پہلے اس طرح کی کیمپینز نہیں چلایا کرتی تھی. تو اس میں نغمے اور ترانے انہیں کہنا چاہیے, نغمے تو نہیں تھے. تو اس میں کئی لوگ تھے جن کو میں بھی جانتا ہوں, اب تو خاصے وہ میری طرح بزرگ ہونے والے یا ہو چکے ہیں. انہوں نے کئی ترانے لکھے تھے جو قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کی نام کی رعایت سے قاضی پر مبنی تھے. تو اس میں کچھ نعرے لگائے تھے, ظالموں قاضی آ رہا ہے. اس طرح ایک نعرہ لگتا تھا جو نوجوان اس وقت جماعت اسلامی کے جمعیت کے لگاتے تھے کہ ہم بیٹے کس کے قاضی کے, کیونکہ قاضی صاحب کی ایک فادر فگر تھی. اور پھر جی تو اس حوالے سے پھر قاضی صاحب کی نام کی رعایت سے بہت سے ترانے بنے تھے. تو جب قاضی صاحب چونکہ سینیٹر تھے لیکن الیکشن ہار گئے, ظاہر جماعت اسلامی PIF جو پاکستان اسلامک فرنٹ تھا وہ الیکشن ہار گئے. تو جب وہ سینٹ میں داخل ہوئے اس وقت, یعنی الیکشن ہارنے کے بعد جب وہ سینٹ میں داخل ہوئے, تو لوگوں نے وہاں پر ڈیسک بجا کے نعرے لگائے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے. تو یہ ترانہ آپ کو آج کیوں یاد آیا؟ تو مجھے آج صرف وہ ترانہ اس لیے یاد آیا کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے لیے بالکل ایک انہونا سا منظر تھا. ایسا منظر جو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو یقین نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے 11 فروری 2021 کا ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جو اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے تحریر کیا تھا. اور وہ کیس تھا اس بات کا کہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, تو عمران خان صاحب نے کچھ اب لوگوں کو پیسے دیے تھے الیکشن, یہ جو اپنے ممبرز کو فنڈز وغیرہ جاری کرتے ہیں, تو اس کا کیس تھا. وہ کیس وہاں پہ چلا گیا تو جسٹس گلزار احمد صاحب چیف جسٹس تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس بینچ میں تھے, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے. تو وہاں پر جب کنکلوژن کے قریب ہو رہا تھا, سب کچھ فیصلہ ہونے کے قریب تھا, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ پرنٹڈ پیپر نکالے, جیسے نکالے ہوتے ہیں پرنٹر سے چھپے ہوئے پیپر. انہوں نے پہلے ججز کو بھی دیے اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل کو دیے کہ آپ یہ لیں اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیں. اچھا, کیا تھا ان پیپرز میں؟ مجھے نہیں پتا. یہ ان یوزل بات تھی کیونکہ جب آپ بینچ پہ بیٹھے ہوں, جج تو کمپلینٹ نہیں ہو سکتا نا, جج تو شکایت کنندہ نہیں ہو سکتا, نہ جج گواہ ہو سکتا ہے. تو ایک نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وہ پیپرز درست تھے تو پھر تو جج صاحب کو کمپلین کرنی چاہیے تھی, اور اگر وہ پیپر غلط تھے تو جج صاحب کو دے دینی چاہیے تھے. اچھا, اب ہوا یہ, اور پھر وہ پیپرز کا سورس بھی نہیں پتا تھا, اور خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ کے اوپر یہ اعتراف کیا تھا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کاغذات کی اصلیت یہ اصل ہیں یا نہیں ہے. تو اس پہ پھر جسٹس گلزار احمد صاحب نے انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کا جو فیصلہ ہے اس کا غالباً پیرا 6 ہے, تو اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے, اور اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اور انہیں کہا تھا کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف کوئی کیس نہیں سنیں گے. اور وہ کیس کیا تھا؟ وہ عمران خان صاحب تھے. وہ وزیر اعظم کون تھے؟ عمران خان.
اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پٹیشن لے کے خود اس فیصلے میں ذکر ہے کہ کچھ درخواستیں خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عمران خان صاحب کے خلاف موجود تھی. تو گویا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر یہ پابندی آج تک ایگزسٹ کرتی ہے چونکہ عدالتی فیصلہ ہے اب کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا چلیے پاکستان تحریک انصاف کا کیس سن لیں لیکن عمران خان صاحب سے متعلق وہ کیس نہیں سنیں گے, وہ لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا حبیب صاحب, کچھ لوگ آج بھی یہ بات کر رہے ہیں, آپ کی اس بات سے ریلیٹ اگر میں کروں, کچھ لوگ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کنونشن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کے بعد شاید ان پر ایسی کوئی ریسٹرکشن ہو سکتی ہے کہ وہ ان 13 جماعتوں میں سے بھی کسی کا کیس نہ سنیں اور تحریک انصاف کا بھی کیس نہ سنیں. دیکھیے دیکھیے جہاں تک تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو وہ لکھی ہوئی بات ہے, وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے, آج بھی وہ فیصلہ پڑا ہوا ہے. میں نے آپ کو تاریخ بھی بتا دی, جج کا نام بھی بتا دیا, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اور فیصلہ نکال لیں. اچھا اس کے بعد آ جائیں کہ آپ نے جو 13 یہ جو جماعت پی ڈی ایم, میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو اصولی طور پہ ہی جج صاحب کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی جج کو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی قرابت کی بنیاد پہ, کسی تعلق کی بنیاد پہ, دوستی کی بنیاد پہ جو میرے سامنے کیس آیا ہے میں اس کو سنوں یا نہ سنوں. تو یہ خالصتاً جج صاحب کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بات پہ یقیناً غور کیا ہوگا کہ جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہتا ہے, قانون اور دستور کیا کہتا ہے, روایت کیا کہتی ہے, پریسیڈنس کیا کہتی ہے اور آج کا ماحول کیا کہتا ہے. اب ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو انہوں نے درست فیصلہ کیا ہوگا, ظاہر ہے وہ تو سپریم کورٹ کے جج ہے, ان کا لکھا ہوا قانون ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو ماننے سے تو انکار نہیں کر سکتے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اپنی عدالتوں میں, اور میں نے دیکھا ہے ان کے ریسنٹ فیصلے بھی, کہ حتیٰ کہ وہ پیمرا کے اس اختیار کو پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی پر پابندی لگائی جائے. تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ انہوں نے وہ تشریف لائے اس کنونشن میں, اس کی میں ایک اور حوالے سے میرے ذہن میں سوال اٹھا ہے. کیا وہ سوال یہ ہے کہ ایک تو مقدمات والا, اب ظاہر ہے اس کا فیصلہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جج صاحب خود ہی کریں گے جب ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوگا. لیکن آج انہوں نے یہ کہا, آج انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے مقدمات کل کو جب میرے سامنے آئیں گے اور میں ان پر ان کے خلاف فیصلہ دوں گا تو یہ میرے خلاف بھی بولیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جتنے بلند و برتر ہیں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی مقدمہ وہ خود ہی نہیں سنیں گے. اچھا, جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ یہ سنیں گے نہیں. اچھا اس کے بعد بہرحال توقع ہی ہے میری, اچھا میں خبر نہیں دے رہا. اچھا میری امیدیں بہت ساری ہیں جو کبھی ٹوٹتی ہیں. امیدیں آپ کی الیکشن سے بھی بہت تھی, میری کبھی روز آپ کہتے تھے الیکشن ہوں گے, تو میں چونکہ میری امیدیں ٹوٹتی بھی رہتی ہیں اور بنتی بھی رہتی ہیں. تو بہرحال تو لیکن میری امید اور توقع دنیا قائم ہے اور اس امید پہ میری عدالت بھی قائم ہے. اچھا خیر, بات یہ ہے کہ جو آج جو کچھ ہوا ہے نا, اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو جیسے ججز کے خلاف بات ہو رہی ہے یا جیسے ایک اشارے دیے جا رہے تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں موجود تھے, تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جسٹس صاحب جب وہ تقریر کے لیے بلائے جاتے تو وہ کہتے کہ یہاں پہ میرے بردر ججز کے حوالے سے جو اسپرجنز ہیں, جو اشارے ہیں, وہ میں ان کی مذمت کرتا ہوں. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی سخت زبان کی استعمال کی تھی, اور ان کے سامنے ہی جناب آصف علی زرداری صاحب نے اعتراف کیے تھے 2. اچھا, انہوں نے اعتراف یہ کیا کہ ایک مخصوص مقدمے میں ملتان سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے سیکرٹری خارجہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ گوادر پورٹ کا سٹے خارج کیا جائے. اچھا, اب ایک تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کس طرح فل بینچ بنوایا, یہ ایک لمبی کہانی ہے. اب جہاں تک میری معلومات ہے, آصف علی زرداری صاحب کبھی کوئی جج بھی نہیں رہے, چیف جسٹس بھی نہیں رہے کہ وہ بینچ بنا سکیں. جسٹس ہوتے تو بینچ بنانے کا مشورہ دے سکتے تھے, چیف جسٹس نہیں تھے اس لیے بینچ بنا نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کس طرح ایک بینچ بنوایا, یہ سوال ذرا قابل غور ہے. اور تیسرا ان کی گفتگو کا ایک نقطہ تھا کہ جب وہ کیس ریمانڈ ہوا, کوئی جو کیس تھا وہ ریمانڈ ہوا, تو انہوں نے پھر نچلی عدالت میں بھی جج صاحب پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی. اور یہ ساری باتیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اب بھی اس وقت آپ سکرین پہ اگر ہماری دیکھ لیں تو آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب تقریر فرما رہے ہیں, نہیں جب
اور نہیں اپوزیشن تو ہے. جب آصف علی زرداری صاحب تقریر فرما رہے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو یہ 3 اعترافات ان کے سامنے ہوئے. اب ظاہر ہے یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں، لیکن بیچ میں قائم علی شاہ صاحب تھے. دیکھیے اب یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو ظاہر ہے پروٹیکشن ہے نا دستور کے تحت بہت سارے لوگوں کو کہ آپ وہاں پہ چلیے، بہت سارا کہا جاتا ہے اور عدالت بھی اس سے آپ یوں کہیے کہ صرف نظر کرتی ہے. لیکن آج جو تھا وہ خود اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کنونشن ہے، یعنی گویا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہے. بالکل. تو کنونشن میں کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ تو قابل گرفت ہوتی ہیں. یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے. اب اگر کوئی شخص، کوئی بھی شخص، کئی ہمارے بیچارے دل وہ جو آشفتہ سر ہیں، کئی آشفتہ سر پھرتے ہیں نا عدالتوں کے احاطوں میں. اب کوئی اٹھ کے چلا جائے اور کہے کہ چیف جسٹس کو درخواست دے یا رجسٹرار کو کہ جناب فلاں جگہ کنونشن ہو رہا تھا بمقام حال قومی اسمبلی اسلام آباد. حبیب صاحب مجھے یہاں ایک بریک لینے دیں، میں آپ سے بریک کے بعد آ کے پوچھتی ہوں کہ کون کون سی باتیں قابل گرفت ہو سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب بغیر وقت ضائع کیے بتا دیں قابل گرفت باتیں اس کنونشن میں کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا وہ یہ تھا کہ جتنی بہت ساری باتیں ہیں نا جو عدلیہ کے حوالے سے، تو میں کہہ رہا تھا کوئی آشفتہ سر وہ اٹھا کے چلا گیا درخواست اور کہا کہ جناب توہین عدالت ہوئی ہے. اور جج صاحب نے کہا کہ کوئی دوسرے جج صاحب نے کہا کہ اچھا اس کے گواہ کون کون ہیں، تو اس نے آگے سے کہہ دیا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. تو پھر کیا بنے گا؟ تو کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہ گواہی دیں گے یا وہاں پہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی وہ باتیں توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی؟ اب ظاہر ہے گواہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا، گواہ تو ٹھیک ہے، گواہ تو گواہی دے گا کہ ہاں جی یہ لفظ ادا ہوا، یہ فقرہ کہا گیا، کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ لیکن یہ معاملہ کافی کمپلیکس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ ایک باہر سے تعلیم یافتہ ہیں، بہت بڑے خاندان کے آدمی ہیں، بڑی لمبی ان کی لا پریکٹس ہے، تو یقیناً انہوں نے، اور پھر وہ دوسروں کو بتاتے بھی رہے ہیں، خط لکھ کے اپنی عدلیہ کو بتاتے رہے ہیں کہ دیکھو قانون یہ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے. تو ڈیفینیٹلی قاضی صاحب نے ان ساری چیزوں پر غور تو کیا ہوگا. تو لہٰذا جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی بنیاد پہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا مستقبل بھی محفوظ کر لیا. اچھا حبیب صاحب، جو الیکشن کے فنڈز کا معاملہ اب پارلیمنٹ میں چلا گیا ہے، تو اگر پارلیمنٹ فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرتی ہے تو توہین عدالت کیا پوری پارلیمنٹ پہ لگے گی یا صرف وزیر اعظم؟ اچھا اس سے پہلے عدالت ایک سوال امکانی طور پہ پوچھ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب 1988 میں 1988 محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، 1990 میں الیکشن ہوا، تو کیا اس سے پہلے بجٹ منظور کیا گیا تھا؟ اسی طرح نواز شریف صاحب نے اسمبلی توڑی تو کیا بجٹ منظور کر کے اسمبلی توڑی تھی؟ اس میں الیکشن کے لیے پیسے رکھے گئے تھے. اس کے بعد پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسمبلی ٹوٹی تو کیا اس وقت بجٹ میں الیکشن کے لیے پیسے رکھے گئے تھے؟ اس کے بعد پھر جناب نواز شریف صاحب تشریف لائے تو کیا وہ بجٹڈ الیکشن تھا؟ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے دراصل ایک ڈائگریشن کریٹ کی ہے. آپ دستور کے سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے آپ پگڈنڈیاں تراش رہے ہیں. آپ دستور کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے قوم کو بھول بھلیوں میں لے کے جا رہے ہیں. آپ آئین شکنی کا جواز بنانے کے لیے نئے نئے قوانین لا رہے ہیں. آپ اصل میں آئین توڑ رہے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ تصویر ایسی بنے کہ میں آئین توڑتا ہوا لگوں نا. اصل بات یہ ہے کہ قوم جو ہے، یا تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے، جب وہ ایک یونانی کہاوت ہے کہ جب دیوتاؤں نے کسی کو برباد کرنا ہو تو وہ اس کی مت چھین لیتے، یعنی اس کی عقل چھین لیتے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریسنٹلی پی ڈی ایم کی مت ماری گئی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ لوگوں نے اور عام آدمیوں نے شاید کان میں روٹی ڈالنا شروع کر دی ہے. تو اگر پی ڈی ایم کی مت ماری گئی لیکن عوام کی مت نہیں ماری گئی. عوام سب دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور شعور بھی رکھتے ہیں اور اپنے حقوق سے بھی آگاہ ہیں. پروگرام کا وقت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.